नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी सूरह अल हज की आया 54 से मैं तलावत लगाती हूँ। وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم۔ आया 54 है, बहुत ही प्यारी आया है। जो इल्म के हम लोग साथी हैं, जो इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए, और इल्म से बहरमंद लोग जान लें कि ये हक है तेरे रब की तरफ से, और वो इस पर ईमान ले आएं और उनके दिल उसके आगे झुक जाएं। यकीनन अल्लाह ताला ईमान लाने वालों को हमेशा सीधा रास्ता दिखा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आया 55 है, इनकार करने वाले तो इसकी तरफ से शक ही में पड़े रहेंगे, यहाँ तक कि या तो उन पर क़यामत की घड़ी अचानक आ जाए या एक मनहूस दिन का अज़ाब नाज़िल हो जाए। 56, उस रोज़ बादशाही अल्लाह की होगी और वो इनके दरमियान फैसला कर देगा। जो ईमान रखने वाले और अमले साले करने वाले होंगे, वो नेमत भरी जन्नतों में जाएंगे। अच्छा देखिए जी, पीछे से हमने इसका जो रब था वो ये पढ़ा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र था कि जैसी आज़माइशें उनके ऊपर आ रही हैं, जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो बहुत से नबियों के साथ हुआ, ये अकेला नहीं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। ये बात आई और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें यहाँ पर जो है वो दिल की इक़साम का ज़िक्र हमने पढ़ा था, और जो आया 53 में हमने पढ़ा था कि शैतान की डाली हुई खराबी से क्या हो जाता है कि दिल जो होता है उनको नफाक का रोग लग जाता है, और नफाक का रोग जब लगता है तो उसके लिए फिर हमने पढ़ा था कि नफाक का इलाज क्या है। तो इलाज जो है वो नफाक का वो यही है कि वो कुरान है, कि आप कुरान से जुड़ें, कुरान के साथ जो है वो अपना ताल्लुक बनाएं, और उसको जैसा आप कुरान के साथ ताल्लुक बनाएंगे तो ऐसा है, कुरान हमने कहा था ना एग्जैक्टली वैसे ही रिवील होता है जैसे हम चाहते हैं कि वो हम पे रिवील हो। जो जो कुरान से जैसा इस्तिफादा हासिल करना चाहता है उसको वैसा ही मिलता है। जो चाहता है कुरान पढ़ के उसको हदायत आए उसको हदायत आती है, जो सीधा रास्ता ढूंढता है उसको सीधा रास्ता मिलता है, जो बरकत के लिए पढ़ता है फिर उसको बरकत मिलती है। अब अपने अपने हिसाब से आपको कुरान का फायदा उस उतना ही रिवील होता है जितना हम उसको अपने ऊपर रिवील करना चाहते हैं, उससे ज्यादा रिवील भी नहीं होता, और जो उससे जो हासिल करना चाहता है वो उसको मिलता है। तो इसी तरह ये हमने पढ़ा था, और फिर ये कि नफाक का इलाज कुरान है और दिल को नरम करता है कुरान, और हमने इसकी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, जैसे हर चीज़ की मेंटेनेंस ज़रूरी होती है, हर गाड़ी की, जो भी आप दुनियावी चीज़ें ले लें उनकी मेंटेनेंस ज़रूरी है, इसलिए हमारे दिल की भी मेंटेनेंस ज़रूरी है। और ये नहीं है कि हमने एक दफ़ा कुरान पढ़ लिया तो बस उसके बाद अब हम एक दफ़ा हम हिदायत पे आ गए तो अब गारंटी है कि पूरी ज़िंदगी हिदायत पे ही रहेंगे। नहीं, तभी तो दुआ है ना, कि हिदायत की दुआ, कि या अल्लाह हमें उस पे कायम रख। कि दिल के ऊपर शैतान जो होता है, जो कुरान पढ़ने वालों पे तो ज़्यादा शैतान आ जाते हैं। तो इसलिए ऐन मुमकिन है कि आप हिदायत से भी से चेंज हो जाए आपका,
اور اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ کنٹینیوس مینٹیننس رکھیں۔ اور اب یہ جو علم والوں کے لیے 54 آیا آئی ہے، جو علم حاصل کرنے والے الحمدللہ ہمارے جیسے لوگوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جو علم سے بہرمند لوگ جان جائیں، جب علم حاصل ہو جاتا ہے، پہلے تو ضروری ہے کہ علم حاصل کریں، قرآن سے تعلق رکھیں، اور جب علم حاصل ہو جائے تو اپنے رب کی طرف سے اس پر ایمان لے آئیں، مکمل مضبوط ایمان لائیں ہر چیز کے اوپر، یعنی کہ پھر کوئی کوسچن نہ رہو، کوسچن آپ پڑھتے ہیں، کوئی بات سمجھ نہیں آتی، کوسچن کریں، پوچھیں، اس کو سمجھیں اچھی طریقے سے تاکہ آپ کے دل میں ہر حکم گھر کر جائے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی طرح ہے کہ دل اس کے آگے جھک جائیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کے دل میں پھر ایمان جاتا ہے، جب مکمل علم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ایمان اس کے دل کے اندر گھر کرتا ہے، اور پھر وہ جو ایمان ہوتا ہے نا، پھر اس کی عقل اور دل وہ پھر ایسے لگتی ہے اللہ کے رستے میں۔ تو بورن مسلم سے ہم نے یہ ڈفرینس پڑھا تھا نا کہ ایک بورن مسلمس ہیں اور ایک وہ مسلمس ہیں جنہوں نے اس کو خود باشعوری طور پہ اس پہ یقین لائے ہیں اور اس کو عمل کیا ہے، اس پہ عمل کیا ہے۔ جیسے ہم نے ایگزامس کی مثال لی تھی کہ ایون کینیڈین سٹیزن شپ لینے کے لیے بھی جو ایگزام ہوتا ہے نا اتنا چھوٹا سا، اس کے لیے بھی لوگ تیاری کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جو ہمارا ایگزام ہونا ہے اس کی تیاری ہمیں جو ہے کیسے کرنی ہے، پہلے سلیبس اس کا کیا ہے، قرآن، تو قرآن کا علم حاصل کریں گے، پتا ہوگا تو اس کے بعد ہی ایگزام کی تیاری شروع ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً جو ایمان لانے والے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو سیدھا راستہ دکھائیں گے، کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھٹکیں گے نہیں، اگر وہ کنٹینیوسلی ہمارا تعلق قرآن سے رہے گا نا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم نہیں بھٹکیں گے۔ اور 55 میں پھر جو ہے یہ وارننگ ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا اور وہ شک میں ہی پڑے رہے، کیونکہ شیطان آپ پہ اٹیک کرتا ہے نا تو ڈفرینٹ ڈفرینٹ باتوں سے جو ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے، کوئی نہ کوئی شک انسان کے دل میں ڈالتا ہے، چھوڑو نہ کرو، کبھی سستی ہے کبھی کچھ ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ جو شک میں پڑے رہیں گے ان کے میں ایک جس دن قیامت کے دن اچانک گھڑی آ جائے گی قیامت کی، تو وہ دن جب اچانک آئے تو ان کو حیرانی ہوگی کہ یہ اچانک کیسے ہو گیا، کیونکہ ہم بھی جیسے اب سوچیں نا اپنے اوپر بھی، تو ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں قیامت تو بعد میں کبھی آئے گی، ہمارے ہوتے نہیں آئے گی، تو ہمیں نہیں پتا کہ کبھی بھی کیا آ جائے، بے شک بہت سی نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے پہلے ہو گئی ہوں، ہو سکتا ہے ہمیں علم نہ ہو۔ اور پھر کیا کہا کہ یہ ایک منحوس دن کا عذاب نازل کیا جائے گا، کہ اس دن جس دن یہ سب کے اعمال ہوں گے تو ان کے اعمال نامے جب آئیں گے تو ان کے لیے وہ دن ایسا ہوگا، مشکل مشکل کا دن ہوگا، اور اس کے برعکس جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی، اس دن اپنی مرضیاں نہیں چلیں گی، جیسے یہاں پر تو ہماری بادشاہی ہے نا، اپنے گھر پہ اپنے نفس پہ جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کرنے دی ان پہ ہماری بادشاہی ہے، تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی، اور پھر فیصلہ کیا ہوگا جس میں عمل ایمان رکھنا اور پھر عمل صالح کرنے والے دونوں چیزیں جن کے پاس ہوں گی ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ نعمت بھری جنتیں ہوں گی۔ 57 ہے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ 58 اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ تو پھر سب سے بہترین چیز کیا ہے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، اور ہجرت کرنے کے بعد اگر وہ قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھا رزق دے گا۔ یہ تو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ولا تقولوا، کہ ان کو جو ولا تقولوا لموت فی سبیل اللہ اموات، کہ جو ولا تقولوا فی الاموات فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کی راہ میں مر گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء فلا کلّا تشکرون، کہ تو بلکہ وہ حیات ہیں اور تمہیں جو ہے اس بات کا شعور نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کتنی ہجرت کرنے والوں کے لیے، اور ایک تو ہجرت وہ تھی نا جو ان تمام صحابہ نے کی، اور وہ تو ہجرت اب نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو اس زمانے میں ہو گئی ان کا تو اجر ڈیفینیٹلی جنت ہے ہی سے۔ اب ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے ہجرت ٹھیک ہے، ہم یہاں سے کسی اسلامک کنٹری میں جائیں، اپنے بچوں کی بہتری کے لیے جائیں، جو بھی اس قسم کی ہجرت ہے اس میں شامل ہو سکتی ہے، جس کو یہ لگے کہ یہاں پہ اس کے بچے ٹھیک پرورش نہیں پا رہے، یا پھر ایسی انوائرمنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو لگے کہ یہ ٹھیک جگہ نہیں ہے، وہ ہجرت کرتے ہیں، ان کو اس کا اجر ہے۔ اس کے علاوہ ہجرت کیا ہے، جیسا ہمارا آج کل کا جو رہن سہن ہے، اس رہن سہن سے ہم چینج کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ایک نیا رہن سہن اپناتے ہیں، تو وہ بھی ہجرت میں آتا ہے۔ یعنی کہ جو بھی آپ چینج اپنے اندر لائیں گے، جیسے آپ نماز پڑھنا شروع ہو گئے، پھر آپ جو ہے اپنے روزوں کی پابندی کی، آپ نے اپنی ڈریسنگ اسلام کے مطابق کر لی، آپ نے اپنی غصے پہ کنٹرول کیا، آپ نے جو ہے وہ زیادہ اپنا ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں دینا شروع کر دیا، آپ نے لوگوں کی بھلائی کے کام کرنے شروع کر دیے، آپ نے صدقہ خیرات کرنا شروع کیا،
تو یہ سب جو ایک لائف سٹائل سے آپ چینج کر کے ڈفرنٹ لائف سٹائل اختیار کرتے ہیں نا، کہ اب آپ نے کوشش کرنی ہے میں نے غیبت نہیں کرنی، تو وہ جو سب کوششیں ہیں وہ بھی ایک لائف سٹائل سے دوسرے لائف سٹائل کو وہ بھی ہجرت میں ہی آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ہم نے کیا پڑھا تھا سورہ بقرہ کی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تُشْعَرُونَ، یہ ہم نے پڑھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ایک حدیث آتی ہے کہ مومن ایسا ہوتا ہے جس کے دل میں جو ہے وہ شہادت کا کی آرزو ایٹ لیسٹ ضرور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ ایسا مومن جس کے دل میں کبھی یہ حدیث ہے کہ جب ایسا مومن جس کے دل میں یہ کبھی تمنا بھی نہ پیدا ہوئی ہو کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں تو وہ ایک طرح کے نفاق پر مرے گا، یعنی کہ ایٹ لیسٹ آرزو ہونی چاہیے، دعا ہونی چاہیے جس میں ہم کہیں کہ ہمارے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا ہمارا ہو کہ ہم شہید اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو نا، تو یہ ہجرت اور یہ جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے جان دینا، یہ دونوں چیزیں کیسی ہیں جہاد اور ہجرت، یہ آپ کو مکمل مومن بناتی ہیں کیونکہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کے ساتھ جہاد اور ہجرت یہ دونوں شامل ہوتے ہیں تو انسان جو ہے نا وہ مکمل مومن بنتا ہے۔ اچھا جی، اور پھر کیا کہا 59 وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اچھا جی، اس میں یہ بتایا کہ جو ہجرت کرنے والے ہیں انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسی جگہ پہ پہنچائیں کیونکہ ہجرت از ناٹ ایزی، اس زمانے میں تو یہ تھا نا کہ اٹ واز ویری ویری ڈیفیکلٹ، ایون آج کے زمانے میں فرض کریں کوئی یہاں سے اٹھ کے پاکستان جاتا ہے، اسلامک کنٹری سمجھ کے ہی چلا جاتا ہے لیکن پھر وہاں پہ بھی بڑے چیلنجز آتے ہیں، تو وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ تو حالات اور بھی ڈیفیکلٹ ہیں، وہاں کبھی لائٹ آ رہی ہے کبھی لائٹ جا رہی ہے، اور ایون یہ کہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ بھی بڑی ڈیفیکلٹ ہے وہاں پر، تو وہ جو بھی کوئی اللہ کے لیے کوئی چیز کرتا ہے تو اس کا ریوارڈ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے۔ آیا 60 ہے یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ تو اس آیا 60 میں ہم نے کیا پڑھا کہ کیا چیز تھی جو ہم نے مہاجروں کے ساتھ دیکھا کہ جو ان کے ساتھ سلوک ہو یا ان کے ساتھ زیادتی ہو کسی نے کی ہو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے کہ ہجرت کے راہ میں جو مشکلیں آئیں گی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کریں گے۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کچھ نشانیاں آ رہی ہیں اور بڑے پیارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام آ رہے ہیں۔ 61 ہے ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر، یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکلنے والا اللہ ہی ہے اور وہ سمیع بصیر ہے۔ اب اس میں سمیع بصیر آیا، سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا۔ اب دیکھیے جب ہجرت کی بات کی نا اس کے ساتھ میں نے کہا تھا نا کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو ساتھ ویسی ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوالٹی بھی آتی ہے، تو اس میں ذکر ہے کہ دن سے رات اور رات سے دن، تو دیکھیے دن سے رات نا ایسے سلولی ہوتی ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن سے جڑے رہو علم والو، تو کیا ہوگا سلولی سلولی ہم لوگ جو ہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف انشاءاللہ چلے جائیں گے، تو یہ اس کے ساتھ دیکھیں لنک بنتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، اور 62 میں کیا ہے کہ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے دیکھیں ذالکہ کا ورڈ یوز ہوا ہے، ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہم نے بتایا ہے نا وہ تمہیں بتا دی اسٹوری، اب وہ کس لیے ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور سب باطل ہے، اور جنہیں اللہ کو چھوڑ کے یہ لوگ پکارتے ہیں وہ اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے۔ 63 کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور وہ اس کی بدولت زمین سرز و سبز ہو جاتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف خبیر، ٹھیک ہے کہ ہر باریک بینی سے جاننے والا، اور 64 ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہ غنی و حمید ہے، ان اللہ هو الغنی الحمید۔ اب اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی یہ ساری قدرت کی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی نا کہ دن سے رات کرتا ہے رات سے دن کرتا ہے، وہی حق ہے اور اس کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کسی کو اس کے ساتھ نہ جوڑو، یہ ہم سورۃ الحج جو سورہ الحج ہے نا اس کے اینڈ میں جتنے احکامات ہیں نا یہ بھی ایک مومن کی نشانی کی کی طرح کی چیزیں بتائی جائیں گی، اور پھر ہم آگے سورۃ المومنون شروع کریں گے، اس میں بھی پہلی 10 آیات میں مومن کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ کیسے آپ نے ایک مومن بننا ہے۔ تو اچھا جی، اب یہاں پر کیا کہا کہ اللہ کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کیا صفت آئی غنی حمید، کہ وہ بہت غنی ہے اور بہت حمید ہے۔
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ پانی کا ذکر کیا کہ پانی برساتا ہے تو کیسے زمین جو ہے وہ سرز و سبز ہو جاتی ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہ ان سے کہو کہ تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی صورتیں تمہیں نکال کر لا کے دے گا؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں یہ پانی ہی تمہاری دنیا سے ختم کر دوں نا، یا تم پینے کا پانی ختم کر دوں تو مجھے بتاؤ کون ہے جو یہ پانی پیدا کر سکتا ہے؟ ہم سائنٹیفکلی کتنا پانی پیدا کر سکتے ہیں؟ ہمیں وہ بھی تو چاہیے نا، ہائیڈروجن اور آکسیجن ملائیں گے تو کتنی ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایک پانی ہی میں چلا جاؤں تو پانی میں ہی ساری زندگی ہے، تو تم کون ہے جو لا کے دے؟ سوچو، غور و فکر کرو۔ اچھا جی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں آیت 65 میں کہا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اس نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعی یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نام ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں نا قرآن میں ہر قسم کی نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی، سمپل سے سمپل نشانیاں بھی بتائی ہیں کہ ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ سمپل سی بات کہی ہے کہ دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی کیسے چل رہی ہے، کیسے فلوٹ کرتی ہے، جو بھی اس پہ سائنٹیفک قانون آپ لگا لیں تو فزیکل لاز جو بھی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے، لیکن وہ تیرتی ہے، کچھ چیزیں جو ڈوب جاتی ہیں، کچھ چیزیں جو تیر رہی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھا نہیں میں نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے کہ تم اس میں سے آسانی پیدا کرو، تم کشتی میں کو استعمال کر سکو، تو تم انسان تو جو ہے نا کتنے سوئمنگ کر لے گا نا، تو کشتی کو ایسے بنا دیا کہ سمندروں کو مسخر کر سکے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے اذن کے بغیر آسمان کیسا ٹھہرایا ہوا ہے کہ وہ زمین پہ گرتا نہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت ہی میں نے تمہارے پہ جو ہے نا شفقت اور رحمت کی ہے کہ اگر تم اس کو انڈرسٹینڈ کرو۔ اور 66 میں ہے وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے اور وہی تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ زندگی بخشی، زندگی کے بعد موت آئے گی اور موت کے بعد پھر زندگی ہے۔ یعنی یہ جو سائیکل آف لائف ہے یہ ایسے ہے کہ ابھی سب سے پہلے زندگی کے بعد موت، موت کے بعد بھی زندگی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ ہے۔ اور پھر لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ ساری نشانیاں دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ انکار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ویسے اوبیڈینس نہیں کرتا، اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال نہیں کرتا۔ 67 میں ہے ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقے عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کرے، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے رستے پر ہو۔ 68 اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ 69 اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ 70 کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ 71 وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں، ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور 72 اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو میں بتاؤں تم کو اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کرے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو کہا کہ ان کو آپ صاف صاف بات بتا دیں، یہ جو منکرین حق ہیں یہ ان کو بتائیں کہ ایک ہی دین ہے، تمام نبیوں کا ایک ہی دین تھا، یہی ہدایات آتی رہی ہیں ہمیشہ سے، اور پھر تم لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، اور نہ تمہارے جن لوگوں کی تم پر پرستش کرتے ہو نہ تمہیں ان کے بارے میں کوئی علم ہے، نہ ہم نے کوئی سند اس کے بارے میں نازل کیا۔ ہاں ہم نے تمہیں ایک کتاب دی جس کو تم فالو کرو، اور یہ نبی دیے بھیجے جنہوں نے تمہیں صحیح رستہ دکھایا، لیکن تم ان کی باتوں سے اختلاف کرتے ہو۔ یعنی کہ اللہ کی جو بھیجی ہوئی کتاب ہے اس کا انکار کریں گے، نبی کا انکار کریں گے، اور اپنی مرضی کے بنائے ہوئے جو ہیں یعنی کہ بشر جو بھیجا ہے اس کا انکار، لیکن بت کا انکار نہیں، بت جو خود بنا لیا اس کو خدا ماننا ہے اور اس سے چیزیں ماننی ہے اور اس پہ ہٹ درمی کرنی ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بتاؤ
کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو میں بات تمہیں کہہ رہا ہوں وہ تمہیں اگر صاف صاف ان آیات کی سمجھ نہیں آتی تو پھر میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بدتر چیز کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آگ۔ اور اس کا ہی وعدہ کیا ان لوگوں سے جو حق کو قبول نہیں کریں گے۔ اور حق، اب حق کیا ہے؟ حق اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے ہر طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، یعنی کہ ہم دن کے اوقات کرتے ہیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اپنی چیزوں کو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے آگے، اور پھر ہماری روٹین اس کے مطابق ہوگی تو ہم صحیح زندگی گزاریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر چیز پہلے پرائیورٹی سے کر لیں اور باقی سب چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے وہ ہماری لاسٹ پرائیورٹی ہو، پھر نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، 73 میں بہت ہی خوبصورت مثال دی، لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ اب یہ کہا یا ایھا الناسو کہا ہے یہاں پہ تمام لوگوں، او مین کائنڈ، اب یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا کہ ایمان والوں، سب لوگوں کو ایک مثال دی ہے کہ غور سے سنو۔ اب پھر پہلے مثال کا اور پھر یہ بھی کہا کہ غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، مگر بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ سبحان اللہ! یہ اگر دیکھا جائے تو دیکھیں مکھی کیا چیز ہے۔ ہم تو ویسے اس کو بھی جب مارنا بھی چاہتے ہیں تو دیکھا نا کیسے اڑ جاتی ہے، تو وہ کہا کہ جن کو تم معبود بنا رہے ہو، دیکھیں نا یہ جو ہندوؤں نے بت بنائے ہوتے ہیں، آگے کھانا رکھا ہوتا ہے اور ان کے اوپر جو ہے پھر انہوں نے موم بتیاں جلائی ہوتی ہیں، اور وہ موم بتیاں جو ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ بیسیکلی ریپیلنٹ ہوتی ہیں نا مکھیوں کا، پھر بھی کوئی ایک آدھی مکھی بنک کے آئی جاتی ہے، اور اگر اس کھانے کے اوپر آ جائے اور اگر اس بت کے اوپر بیٹھ جائے تو کیا بت اس کو ہٹا سکتا ہے؟ اور بالفرض جیسے ہم میں سے کسی نے مکھی کو مار بھی لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر پکڑ بھی لیا ہے نا تم نے تو جو چیز وہ تم سے چھین لے جائے گی اس کو نہیں چھڑا سکتے، یعنی کہ جو اس نے کھا لیا اب اس کو کیسے نکالو گے؟ مطلب اس کا تو کیمیکل ہی چینج ہو گیا نا، جیسے سلائیوا اس کا ٹچ ہوا اس کا تو وہ کیمیکل کمپوزیشن ہی چینج ہوگی، جو چیز اس نے کھائی اور اس کے پیٹ میں چلے گی تو اب کیسے نکالو گے؟ تو ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ مثالیں دیتے ہیں کہ ہمیں ان سے سمجھ میں آئے کہ ہم لوگ کیا ہیں، ایک مکھی بھی ہمارے قابو میں نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں بتاتے ہیں کہ میں نے کشتی تمہارے لیے دریاؤں میں مسخر کر دی اور اتنے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جانور، گھوڑے، اونٹ یہ تمہارے لیے مسخر کر دیے تو ان چیزوں کا شکر ادا کرو جو میں نے تمہیں دی ہیں، اور زمین میں کھانا پینا اور پانی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دی کہ ختم ہو جائے تو کیا کرو گے؟ تو ان سب چیزوں کی نشانیوں کو دیکھ کے بھی اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلب احکامات کو نہ مانیں تو پھر تھوڑی زیادتی ہو جاتی ہے نا، تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ علم حاصل کرو اور پھر اپنا ایمان مضبوط کرو اور اسی چیز کے اوپر جو ہو وہ قائم ہو جاؤ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا انشاءاللہ۔ 74 ہے ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی، ما قدر اللہ حق قدری، یعنی کہ جیسے اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے، ان اللہ قوی عزیز، کہ اللہ کی قدر نہیں جانی انہوں نے۔ یہ کتنی ایسی آیات ہے نا، دیکھ کے انسان کہتا ہے کہ کیا ہم نے اپنے اندر جب ٹٹولتا ہے تو کیا ہم نے اللہ کی قدر کی ہے کہ ہمیں دینے والا، دیکھیں ہماری کوئی ایک دوست ہو نا بڑی اچھی اور وہ ہمیں اچھے اچھے تحفے دے یا کوئی چیزیں دے، ہر مشکل میں ہمارے پاس آ جائے، ہماری بات سنے اور اپنا کول رکھے، تو ہم بڑے اس دوست کے بھی احسان مند ہوتے ہیں، ایسے کسی رشتہ دار کے بڑے احسان مند ہوتے ہیں، ان کو کوئی بات اگر وہ ہمیں پکارے تو ہم بھاگ کے جائیں گے کہ دیکھو آج اس کو ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہزاروں ہی نعمتیں دے دی ہیں، کتنی آسانیاں دے دی ہیں، کیسے ہم بیٹھے ہیں، کیسے یہ ہیٹڈ کمرے ہیں، ہیٹڈ گھر ہیں، ان کے اندر بیٹھے ہیں، کیسے آن لائن ہمارے پاس یہ فیسلٹیز ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم اتنے اپنے گھر کی آرام سے بیٹھ بیٹھ کے قرآن سن سکتے ہیں۔ سوچے جن لوگوں کو یہ فیسلٹیاں حاصل نہیں ہیں، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آرام دیا ہے، وقت دیا ہے، فرصت بھی دی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ سارا جو میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی کیا تم اس کا شکر ادا کرتے تھے؟ کیا تم نے میرے کسی حکم کی نافرمانی کی پھر؟ کیا پھر تم نے ہر چیز وہ ویسے کی جیسے میں نے کہا؟ پھر کیا تمہاری نمازوں میں وہ خشوع تھا؟ پھر کیا تمہارا دن میری مرضی کے مطابق گزرتا تھا؟ پھر کیا تم نماز تو پڑھتے تھے تو کیا نماز کی حالت سے نکلتے تھے تو حالت نماز میں رہتے تھے؟ یہ تو نہیں ادھر نماز پڑھی دوپٹہ اترا وہ بھاگ گئے اور پھر ادھر کی بات کی اور ادھر کی بات کی اور غیبت کی اور برائی کی اور جا کے اپنا کوئی گانا لگا لیا، میوزک لگا لیا، میڈیا سن لیا، یعنی کہ
ہر ہمارا ٹائم ایسا گزرنا چاہیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ ہم آگے سورۃ المومنون میں بھی بتائیں گے کہ کیا کیسے ہم گزارنا چاہیے۔ 75 ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کی قدر کرنے والا بنایا، آمین ثم آمین، ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بنایا ایسا۔ اچھا جی، 75 میں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر کے جو پیغام ہے وہ فرشتوں کے ذریعے اور انسانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آتے ہیں، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ چوز کرتے ہیں۔ پہلے سے جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں میں سے چوز کیا، اور پھر انسانوں میں سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی نبی جو چوز کیے وہ چوز کیے، اور نبیوں کے بعد اب کیا سلسلہ ہے؟ اب ہم لوگوں کو خلافت کا سلسلہ ہے نا، یہ سورۃ الانعام میں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ الارض بنایا ہے۔ تو جب خلیفۃ الارض ہمیں بنایا ہے تو ہم اور نہیں تو کم از کم ایک اپنے اپنے گھر کے اوپر تو خلیفہ ہیں نا، تو پھر اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی دوستوں کو، جن لوگوں کے ہم سے تعلق ہے، ان کو صحیح بات پہنچانا بھی اب ہمارا فرض ہو گیا ہے۔ اور ہم سب جو علم حاصل کر رہے ہیں تو ہم نے بھی آگے پہنچانا ہے، وہ ٹائم نکالنا ہے۔ یہ بہانہ اللہ تعالیٰ کے آگے تو نہیں چلے گا کہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا۔ یہ تو ہم یہاں اپنے دوستوں اور آگے پیچھے تو لگا لیں گے کہ یا اللہ کہ کسی دوست کو کہہ دے یار ٹائم ہی نہیں ملا، تو کہے گی اچھا چلو ٹھیک ہے بڑی بزی تھی وہ، تو یس کر دیتی ہے نا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے یہ جب ہم کھڑے ہوں گے تو کیا ہم یہ اگر اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے، یہ ایکسکیوز دیں گے کہ یا اللہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے ٹائم نہیں ملا؟ کیا یہ بولنے کی ہمت کر سکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے آگے؟ کہہ سکتے ہیں، ہمت کر سکتے ہیں کہ ٹائم نہیں ملا؟ یہ کیسے وہاں پر آرگیومنٹ دیں گے؟ تو یہ سوچ کے اپنا ٹائم گزاریں۔ 76 ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس سے اوجھل ہے اسے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ 77 اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ یہ آیت السجدہ ہے۔ دیکھیں سورہ حج میں ہمارے پاس 2 آیت السجدہ آئی ہیں۔ دیکھیں کیسی صورت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا، اس میں حج کے اور ایسے طریقے بتائے، تو سجدے بھی 2 ہیں اس صورت میں۔ کہ ایمان والو کیا کرو، رکوع اور سجدہ کرو۔ جب رکوع اور سجدہ اکٹھے آتے ہیں تو نماز کا ذکر ہوتا ہے، اور اپنے رب کی بندگی کرو۔ رب کی بندگی کا مطلب وہی ہے کہ صرف ایکٹ آف عبادت میں ہم نے نہیں رہنا، جب ایکٹ آف عبادت سے نکل کے ریسٹ آف آر ٹائم بھی جو ہے وہ اللہ کی ہی حساب سے گزارنا ہے۔ اور نیک کام کرو شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ تو نیک کام کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کے سارے جو پورے ہو گئے تھے کام، فتح مکہ ہو گیا تھا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تو میری استغفار کرو، اب تسبیح کرو، مجھے یاد کرو۔ کتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، پھر بھی کہا اور یاد کرو اور استغفار کرو۔ اچھا جی، 78 ہے لاسٹ آیت، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ جیسے پہلے کہا نا اللہ کی قدر نہیں جانی، اور جیسا اللہ کی قدر جاننے کا حق ہے، اور پھر اب یہاں کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ کیسے حق ہے جہاد کرنے کا؟ ایک ایک بات مانے اللہ تعالیٰ کی، اپنا دن ایسے گزاریں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اور دین میں تم پہ کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام ہے، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا، اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ فنعم المولا و نعم النصیر۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کو کے ساتھ جڑ کے رہو۔ فنعم المولا و نعم النصیر، کہ وہی ہے جو تمہیں سب سے زیادہ مددگار ہے، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہیں نکالے گا، وہی تمہیں پار لگائے گا۔ اللہ کی قدر جانو اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ یہ جو لائف سٹائل ہے اس سے نکل کے اس لائف سٹائل میں جہاد کرو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اس لائف سٹائل سے نکل کے ادھر جاؤ، اپنا اپنا تزکیہ کریں ہم سب مل کے کہ میں نے اپنے اندر کیا امپروومنٹ لانی ہے، اس بات کو سن کے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ میری راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، اور سب کے اوپر ہم خلیفۃ الارض ہیں۔ آپ سب پہ، ہم سب پہ جو قرآن کے طالب علم ہیں، فرض ہے کہ ہم بتائیں اپنے جاننے والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو،
ان کو ترغیب دیں کہ پڑھیں اللہ کا قرآن، پڑھیں ترجمے تفسیر کے ساتھ، سمجھیں اس کو۔ اگر زندگیاں سنوارنی ہیں، اگر جنت کا مقصد بنانا ہے، اگر آپ نے جنت الفردوس حاصل کرنی ہے، کوشش کریں آج سے ہی، آج ٹائم ہے، سب نیتیں کریں، سب کوشش کریں، اللہ کی قدر جانیں جیسے اس کا حق ہے، اور ایسا جہاد کریں انشاءاللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ایسا جہاد کریں جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ ایسے نہیں کہ چھوٹے موٹے بہانے، اب مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے یہ نہیں کیا، میں وہ نہیں کر سکتی، یہ ایسے ایسے بہانے نہیں، ڈٹ کے محبت سے، جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے وہ کھانا بناتے ہیں کہ بچہ آ رہا ہے مجھے بڑی اس کے لیے میں نے کرنا ہے، جب ہمارے گھر میں ڈنر پارٹی ہوتی ہے تو بڑی ایفیشینٹلی ہر چیز ہم نے ریڈی کی ہوتی ہے کہ آج تو ڈنر ہے، پہلے سے تیاریاں ہو رہی ہیں، گروسری ہو رہی ہے، چیز ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہم اس کو پورا کرتے ہیں، اس کو پوچھیں کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، یس نو لیں، یہ کریں وہ کریں، کتنی ایفرٹس کرتے ہیں ہم ایک فنکشن ارینج کرنے کے لیے، وہ شادی کا فنکشن ہو، ڈنر کا فنکشن ہو، چھوٹے سے کوئی گھر میں چائے ہو، اس کے لیے بھی ایفرٹ لگتی ہے، اور اللہ کے پاس جو جانا ہے ہمیں جواب دینے، اس کے لیے ہم کیا ایفرٹ کریں؟ اس کے لیے ہم بہانہ لگاتے تھے، ٹائم نہیں ملا، موقع نہیں ملا، کر نہیں سکی، کروں گی، عمرہ کروں گی تو پھر کروں گی، حج کروں گی تو پھر کروں گی، اس کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی ٹائم لائن لگا دیا، اب اس دفعہ رمضان میں کر لوں گی، رمضان کے بعد کروں گی، تو پھر ایسے ہی وقت گزر جائے گا اور پھر پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارا نام مسلم رکھا ہے اور اس قرآن میں، تاکہ تم رسولوں پر گواہ ہو اور لوگوں، رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پہ گواہ ہو، کہ ہم لوگ گواہ ہوں لوگوں پر، یہ ہمارا مقام ہے، اس کو سمجھیں، اپنے مقام کو سمجھیں اور اللہ کی راہ میں ویسے ہی چلیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو یہاں سورہ الحج ختم ہوتی ہے اور اگلی سورہ جو ہمارا 18 پارہ اب انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہوتا ہے، اور 18 پارے میں سورہ المومنون سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ المومنون جو ہے اس کی میں تلاوت لگا دیتی ہوں، پہلے 2-3 آیا پڑھ لیتے ہیں۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ اچھا جی، اب سورۃ المومنون جو ہے یہ اس کی جو جو ہے نا اس کا سینٹرل تھیم یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے نا، یہ دونوں صورتوں کا آپس میں جو ہے بالکل وہی جیسے اس کے اندر ٹاپک ہے، اس میں اسی طرح اس کا سٹارٹ آ رہا ہے۔ عربی میں اس کو یہ کہتے ہیں جیسے تذکیر کی جاتی ہے، تذکیر کہ بالعلم اللہ، کہ اللہ کے نعمتوں کے طور پہ جو ہے نا تذکیر کی جاتی ہے۔ زمانہ نزول اس کا 5 سے 6 نبوی ہے، سب ٹاپک میں اس میں بتایا گیا کہ مومن کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، اس پہ کیسے ایمان کے اثرات ہونے چاہیے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ تخلیق کی جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے اس سے یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں دی ہیں۔ پہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تھوڑے سے انبیاء کا بھی اور کا بھی ذکر ہے، جنرل، اور پھر کیا ہے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، دونوں طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک تو ظاہری مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک غیبی مدد ہوتی ہے، کہ دونوں ہی ٹینجیبل اور انٹینجیبل دونوں طریقوں سے آتی ہے، اور پھر اس کا جو ہے اسلوب سٹائل کیسا ہے، اس کا ایسا ہے کہ جیسے ایک چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، اس طرح اس میں آتا ہے۔ اور پھر سورۃ الحج کے ساتھ اس کا جو لنک ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الحج میں ہم نے دیکھا تھا کہ حکومت کرنے والوں کا ذکر آیا تھا، اور یہاں پر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ہے کہ جو کیسا ان کا کریکٹر ہونا چاہیے، جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں یا جو لوگ مومن ہوتے ہیں ان کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے۔ اور اس میں سورہ حج میں ہم نے پڑھا تھا کہ اینڈ کیسے ہوئی تھی کہ آخر میں ذکر تھا کہ فلاح کون پائے گا، اور سورۃ المومنون میں اب وہ سب چیزیں ہیں کہ جو فلاح پانے کا طریقہ ہے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔
اور اس کی خصوصیت کیا ہے کہ اس کی خصوصیت میں یہ ہے کہ یزید ایک جو تھے تابعی تھے، حضرت یزید، انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ان کا اخلاق قرآن تھا، اور اس کے بعد آپ نے سورہ مومنون کی یہ پہلی 10 آیات پڑھی اور فرمایا کہ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ اور اسی طرح مسند احمد میں ہے کہ میرے پہ یہ 10 آیات ایسی نازل ہوئی ہیں، جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اچھا اب دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہے قد افلاح المؤمنون، یعنی فلاح پائی ہے ایمان والوں نے۔ اب فلاح جو ہے نا، فلاح کا ورڈ یہ دیکھیں، اس کا روٹ ورڈ فے لام ہا، یعنی کہ اور آتا ہے فلاحم، یعنی کہ پھر نا اس سے فلاحن جو ہے نا وہ کسان کو بھی کہتے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں کہا ہے کہ فلاح پائی کس نے؟ ایمان والوں نے۔ اب ایمان والے جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ اور جیسے ہم نے کہا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں کسان بھی ہوتا ہے، تو دیکھیں نا کسان کیسا ہوتا ہے؟ کسان کیا ہوتا ہے؟ کسان پہلے جو ہے اس نے فصل تیار کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے تو ارادہ کرتا ہے، پہلے مائنڈ بناتا ہے کہ اچھا میں اس دفعہ کون سی فصل لگاؤں گا، فلانی والی لگاؤں گا، پھر وہ اس کے ارادہ کر لیتا ہے، پھر اس کے حساب سے وہ شاپنگ کرتا ہے، پھر وہ بیج لے کے آتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ خریدتا ہے بیج بازار سے، لاتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، پھر ان کو لگاتا ہے، پھر لگانے کے بعد پانی دیتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، پھر سینچتا ہے، پھر اس طرح کرتا ہے نا۔ تو اب مومن کا حساب کیسا ہے کہ ہم نے بھی پہلے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے نیک عمل کرنے ہیں، ہم نے اپنی زندگی اللہ کے مطابق کرنی ہے۔ پہلے ہم نے ارادہ کرنا ہے، پھر ہم نے اپنے کوئی بیج بونے ہیں، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے علم کے بیج بونے ہیں، اپنے ایمان کو درست کرنا ہے، پھر ہم نے اس کا ٹیک کیئر کرنا ہے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایمان بس آ گیا، ہم نے ارادہ کر لیا، اب چھوڑ دیں، بھول جائیں۔ اب جب کسان لایا ہے، بیج ڈالا ہے، تو پھر اس کو اس نے ٹیک کیئر بھی کرنا ہے نا، اس کو نرچر بھی تو کرنا ہے۔ یہ تو نہیں بیج ڈال کے چھوڑ دے کہ بڑا ایکسپینسو بیج لے کر آیا ہوں، میں نے اندر ڈال دیا، بس ٹھیک ہے، اب ہم نے قرآن پڑھ لیا، کھول لیا، پڑھ لیا، دیٹس فائن۔ ہم نے تو سارا ترجمہ جی قرآن کا پڑھا ہوا ہے، ہمیں تو سارا آتا ہے، ہم نے تو پڑھا ہوا میننگ، ہمیں پتا ہے کیا ہے میننگ۔ تو یہ وہ حساب ہو گیا، بیج ڈالا، اس کے بعد کہا ٹھیک ہے جی بس بیج ڈال دیا، مجھے اس کا کوئی خیال رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے کسان کرتا ہے، پھر خیال رکھے گا تو کیا پودا بنے گا؟ نہیں۔ جب اس پہ محنت لگے گی، جب ایفرٹ لگے گی، جب اس کے اوپر ہم محنت کریں گے تو اس میں سے پودا نکلے گا۔ اب ہم نے جو سیکھا ہے اس کو جب زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے، اپنے اندر چینج لائیں گے، اپنے چیزیں اللہ کے حساب سے کریں گے، تو ہی پھر ہم فلاح پائیں گے۔ تبھی جب ہماری چیزیں بدلیں گی، جب ہم ہجرت کر لیں گے، جب ہم اپنا لائف سٹائل اللہ کے مطابق بنا لیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے کچھ کر لیا اور کل پھر ہمارا وہ کام وہی ہو گیا کہ کچھ بھی کر لیں۔ تو وہ اللہ کے ایک ایک چیز اللہ کے حکم کے مطابق کرنی ہے، کہ ایسے کہ چلتے پھرتے پتہ چلے کہ ہاں جی ہم ایسا اب کریں گے یا نہیں کریں گے۔ دیکھیں سب کو بات پتہ ہوتی ہے، جیسے اب جو بھی اگر کور کرتے ہیں آپ، چاہے فزیکلی کور کر رہے ہیں، دل آپ کا چینج ہوا ہے یا نہیں چینج ہوا ہے؟ جیسے لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا، تو لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے، جیسے شادی ہے، کچھ ہے، میوزک بجتا ہے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے اچھا تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کئی لوگ ایسے مہمان نواز ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کو مسئلہ تو نہیں ہے؟ آپ نے کہیں اور تو نہیں بیٹھنا؟ آپ نے کہیں جانا تو نہیں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ میوزک لگا ہے تو شاید یہ نہ بیٹھیں، شاید یہ جائیں یا کہیں اور جائیں یا کچھ ہو، صحیح ہے؟ تو وہ لوگ آ کے پوچھتے بھی ہیں کورٹسی میں۔ تو یہ چکر ہے کہ اندر سے تو پتہ ہے کہ میوزک نہیں لگانا، اور اتنی کورٹسی بھی ہے کہ مہمان سے پوچھا جائے کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں، کہیں اور آپ نے تو نہیں بیٹھنا؟ لیکن پھر خود کیوں میوزک لگا لیا؟ جب اتنا ماشاءاللہ کورٹسی ہے، ماشاءاللہ اتنی سمجھ بھی ہے، ماشاءاللہ یہ پتہ بھی ہے، تو پھر ہم نے اس لیول پہ آنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح نرچر کرنا ہے اپنے بیج کو، اپنے علم کو، ویسے ہی نرچر کر کے اس میں سے خوبصورت پودے نکالنے ہیں، تاکہ وہ پھر پودے جب بڑھتے ہیں، جب کسان فصل کاٹتا ہے، پھر اس کو سیل آؤٹ کرتا ہے، تو پھر اس کو پیسے ملتے ہیں نا۔ تو جب ہمارے بھی ایمان کی اور ہمارے اچھے اور نیک اعمال کی فصل تیار ہو جائے گی، اور پھر ہم قیامت والے دن جب وہ کٹ کے جائے گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بولی لگائیں گے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قدردانی کریں گے نا۔ اللہ جب ہم اللہ کی قدر کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے اللہ ہماری قدر نہ کرے؟ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گلا دیا ہے کہ میری قدر نہیں کرتے جیسے قدر کرنی چاہیے۔ تو اگر ہم اللہ کی قدر کریں گے تو کیا اللہ ہماری قدر نہیں کرے گا؟ تو وہ اس دن ہمیں پھل ملے گا ان سب ایفرٹس کا۔ یہ جو صبر ہے نا، یہ جو صبر ہم کہتے ہیں کہ صرف صبر غم میں نہیں ہے، صبر یہ بھی ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے اگینسٹ ہے۔ برتھ ڈیز ہم مناتے ہیں تو کیوں مناتے ہیں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ کیا خاص بات ہوگی میرے اور آپ کے پیدا ہونے میں؟ کیوں کون سے اسپیشل لوگ ہیں ہم؟ کیا ہم نے ایسا تیر توڑا ہے کہ ہماری برتھ ڈے منانی ضروری ہے؟ کیا میرے نبی پاک نے کبھی برتھ ڈے منائی؟ کیا میں نے قرآن میں کہیں پڑھا کہ آپ برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں؟ تو کیوں میں کروں گی برتھ ڈے سیلیبریٹ؟ کس لیے؟
जब मैं कहूँगी कि मैंने नहीं करना, किसी को तो बताना है कि ये एक सैटानिक चीज़ है, ये एक शैतान, यानी पढ़े तो सही कि बर्थडे मनाई कैसे जाती है। एक किस तरह एक शैतानी अमल को हम करते जा रहे हैं, पता भी नहीं है हमें तो। हमें क्रिसमस के ट्री भी अब लगाने हैं हर मुसलमान घर में, कि हमने अल्लाह ताला ने मतलब हदीस में है कि वैसे मत करो जैसे यहूद व नसारा ने किया, और हमने तो क्रिसमस ट्री भी लगाने हैं, हमने तो हैलोवीन भी मिलानी है, हमने तो टॉफ़ियाँ भी बाँटनी है। यानी कि हमने हर वो काम करना है उनकी फ़ॉलो में हम, और हम कुरान का इल्म हासिल करें कहाँ, अब फिर जैसे कहते हैं ना कुरान में कहाँ है कि जी कुरान में ज़िक्र कहाँ है कि ये ऐसे लिखा हुआ है? कब है कुरान में कि पर्दा करना है? कहाँ है कुरान में कि शराब मना है? तो फिर ऐसे ही कहाँ है कुरान में कि बर्थडे मनानी है? कहाँ है कि हैलोवीन मनानी है? तो अपने आप को हिजरत करें, अल्लाह की कदर करें जिसने इतनी नेमतें आपको दी हैं। अल्लाह की बेकदरी मत करें, जिसने इतनी आपको चीज़ें दे दी हैं, इतनी नेमतें दे दी हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं। हमारी हिजरत कब होगी? अपने आप का तज़किया करें, अपने आप को इस काबिल बनाएँ कि हमारी हिजरत अब स्टार्ट हो इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब फिर क्या होगा जब हम ये सब करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर हम फलाह पाएँगे। और फिर सेकंड बात क्या कही? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये बड़ी 10 की कीमती आयत हैं। पहली तो हो गई फलाह पाने के लिए, हमने क्या करना है? ईमान वालों को फलाह मिलेगी। सेकंड, नमाज़ में खुशू इख्तियार करो। अब एक नमाज़ मैंने लास्ट टाइम ज़िक्र किया था कि हम एक फ़िज़िकल नमाज़ पढ़ते हैं और हमारा कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता नमाज़ के साथ, तो हम अपनी इबादत के साथ इमोशनल अटैचमेंट करें। तो नमाज़ में खुशू कैसे करेंगे? कैसे ट्राई करेंगे? देखिए ना, खुशू जब हम नमाज़ से पहले जो कर रहे होते हैं वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर हम नमाज़ से पहले ड्रामा देख रहे हैं, फ़िल्म देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, तो अब हम जब नमाज़ में जाएँगे तो जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़ें। दिमाग में वही चल रहा है, ड्रामा, फ़िल्म, ऑफ़िस, या ऑफ़िस में जा रहे हैं तो ऑफ़िस में कोई पेशेंट देखा है तो पेशेंट ही दिमाग में चल रहा है। तो इससे भी पता लगता है। तो आदत बनाएँ कि उस चीज़ को बाहर निकालें। अव्वल तो जो पहले काम कर रहे हैं उसको बाहर निकाल के अपना फ़ोकस करें। फ़ोकस हो जाता है नमाज़ में, खुशू आती है नमाज़ में, क्योंकि अगर मैं ये 10 आयत हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वो कैसे होते थे, तो उनकी नमाज़ में खुशू था। मैंने कैसे करना है नमाज़ में खुशू? मेरा कैसा आएगा? मेरी मैं किस तरह करूँगी? मैं कैसे फ़ोकस करूँ? ठीक है? तो मैंने क्या करना है कि मैंने उसके ऊपर अपनी एफ़र्ट लगानी है। अब अगर अल्हम्दुलिल्लाह ही हम सही तरीके से पढ़ लें ना फ़ोकस करके, तो भी खुशू आ जाता है। सही है, और अल्लाह सुब्हानह तआला हर बात का जवाब देते हैं। जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह सुब्हानह तआला जवाब देते हैं, हम्दनी अब्दी, कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। फिर हम कहते हैं अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह सुब्हानह तआला कहते हैं अस्ना इलैहि अब्दी, कि मेरे बंदे ने मेरी अस्ना की। फिर हम कहते हैं मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह सुब्हानह तआला जवाब देते हैं वजदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की, वो जानता है मैं मालिक हूँ। मालिकी यौमिद्दीन, के मैं उस दिन का मालिक हूँ, वो जानता है ये। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं हाज़ा बय्यनी व बय्यना अब्दी, कि अब ये मेरे, हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से हम सीधे रास्ता की वो हिदायत चाहते हैं। तो क्या है कि ये मेरे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या जवाब देते हैं, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुआहिदा है, अब लॉक हो गया कि जिसने मुझसे हिदायत माँग ली, जिसने मेरे पे मेरी इबादत की, जिसने मुझसे, तो मैंने उसको लॉक कर दिया कि अब मैं इसको दूँगा। और फिर क्या है कि हम फिर उसका दुआ क्या माँगते हैं? हम कहते हैं है ना, अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं, ऊफ़ू बि अहदी ऊफ़ी बि अहदिकुम, कि हमें माफ़ कर दें अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि माफ़ी का वादा करते हैं आप। तो आगे हम दुआ माँगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन, कि अब गैरिल मग़दूबि अलैहिम, जिन पे आपका गज़ब आया। और गज़ब किस पे आया? कुरान में कितनी दफ़ा हमने पढ़ा, यहूदियों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज़ हुए, और नसरानियों से नाराज़ हुए, मुशरिकीन से नाराज़ हुए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है ना, जो शिर्क करने वालों से सबसे नाराज़ हुए, तो वो ऐसे लोग जिन पे गज़ब आया, वैसे हम ना हो। तो फिर ये यहूदियों को हम कैसे फ़ॉलो कर लें? हम ये क्रिश्चियंस को कैसे इनके क्रिसमस कैसे लगा लें? बर्थडेज़ कैसे लगा लें? अपनी नमाज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम दुआ कर रहे हैं, अगर हम बददिली से अगर नमाज़ पढ़ें, कैसे दुआ कबूल होगी? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर इसका क्या जवाब देते हैं? हाज़ा अब्दी वाली अब्दी मा साद, ये मेरे बंदे के लिए है और मैंने दे दिया अपने बंदे को जो इसने माँगा। तो जब खुशू से नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं दे दी मैंने इसको हिदायत, दे दिया सीधा रास्ता, दे दिया मैंने ईमान। लेकिन जो दिल गाफ़िल होता है, उसकी दुआ नहीं फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुनते।
تو خشوع لائیں اپنے آپ میں، اپنی نماز میں، اس کی اہمیت سمجھیں، نماز کو مس آؤٹ نہیں کرنا، نماز میں خشوع کرنے کی کوشش کرنی ہے اور یہ امپاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل ہے، صرف ہماری کوشش کم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا آیا، اگلی بات کیا کہی، نمبر 3 کیا ہے کہ جو لغویات سے دور رہتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ اب لغو کیا ہے؟ لغو یہ ہوتا ہے مسڈ اپرچونٹی، یعنی قیامت کے دن جو ہے نا ایسی باتیں ہوں گی، لغو باتیں وہ ہوتی ہیں یعنی کہ جس میں آپ نے اس ٹائم میں آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا، ایسا ٹائم یو ہیونٹ گینڈ اینی تھنگ فرام دیٹ ٹائم، ایسا وقت آپ نے گزارا کہ اس سے آپ کو نہ کو چلے، اگر آپ کو نقصان نہیں ہوا تو آپ کو فائدہ بھی کچھ نہیں ہوا، تو لغویات سے دور رہتے ہیں، تو ایسے کتنے ہی کام ہیں جو ہم کرتے ہیں جو لغو میں آتے ہیں، مسڈ اپرچونٹی، ایون جو مسلمان بھی ہوں گے نا وہ بھی قیامت والے دن جو ہے اس بات پہ پچھتائیں گے کہ میں نے سبحان اللہ ایک دفعہ اور کیوں نہیں پڑھ لیا تھا، میں نے اللہ کی تسبیح اور کیوں نہیں کر لی تھی، میں نے نفل اور کیوں نہیں پڑھ لیے تھے، نیک سے نیک انسان بھی اس دن جو ہے نا پچھتائے گا۔ تو لغو باتیں کیا ہیں، جو مسڈ اپرچونٹیز جو ہم نے مس کر دی، اور لغویات سے دور رہتے ہیں، کیسے لغویات سے دور رہیں گے؟ ٹھیک ہے، لغویات میں کیا کیا آ جاتا ہے، ایسی ہر چیز، ایسا ہر ٹائم اسپینڈنگ جس میں ہم نے کچھ سیکھا نہیں، نہ ہم نے اس کا اگر کچھ فائدہ نہیں، کچھ نقصان نہیں تو کچھ فائدہ بھی نہیں، ہمارے ہمارے ڈرامے، ہماری فلمیں، ہماری باتیں، ہماری دوستوں سے لمبے لمبے فون، ہمارے کھانے، ہمارے ڈنرز، ہماری سوشلائزنگ، یہ سب لغویات ہماری، کیونکہ ہم اس میں کیا حاصل کر رہے ہیں، کیا تو ہمارا کوئی مقصد ہو، اگر ہم سوشلائزنگ کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد ہو کہ وہاں پر ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی بات کی تبلیغ کریں گے، ٹھیک ہے، یہ مقصد بنا کے جائیں، ہم ڈرامے پہ ڈرامے دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، اور اس ٹائم میں ہم نے کیا کیا، چلیں ٹھیک ہے، اگر ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو کوئی اچھا کام بھی نہیں کیا، مطلب کچھ فائدہ بھی ہمیں نہیں ہوا نا، تو ان لغویات سے دور رہنے کا کہا گیا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے، یہ میں نہیں کہہ رہی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے تھک جاتا ہے، بہت زیادہ عبادت سے تھک جاتا ہے، آپ ریلیکس ہو کے اگر کچھ چیز کرتے ہیں، جیسے فیملی ہے، آپس میں کوئی گیم کھیل لی، اسپورٹ کھیل لی، ٹھیک ہے، اس وقت آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا لیکن اپنی ایک فیملی کو ٹائم دے کے اسپورٹ کھیل لی، آپس میں کچھ کر لیا، آپ بہت زیادہ بور ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی ڈاکومنٹری لگا لی، ڈاکومنٹری لگانے کا یہ فائدہ ہوگا، کچھ علم میں اضافہ ہوگا، کوئی ہسٹری کی آپ ویڈیو لگا لیں گے، کوئی ہسٹری پڑھ لیں گے تو آپ کو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، ایٹ لیسٹ وہ لغو میں نہیں آئے گا، آپ کچھ سیکھ لیں گے۔ لیکن اگر آپ بہت تھکے ہیں، آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، بٹ ایسے نہیں کہ دیکھتے ہی جائیں کہ بہہ گئے اور پھر پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ لغو میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسے مضمون آتا ہے کہ کبھی دل بھی تھک جاتے ہیں، اور جو دل تھک جاتے ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے کبھی کبھی ریلیکسیشن کی اجازت ہے، یہ نہیں کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی تھی انہوں نے کہ چلو بھاگتے ہیں، اور دونوں بھاگے، تو یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں کر سکتے، لیکن جتنا دور رہیں، جتنا پرہیز کر لیں بہتر ہے، کیونکہ پہلا سب سے اعلیٰ درجہ پھر بھی نہیں وقت ضائع کرنا نا، کیونکہ پہلا کیا ہوتا ہے، اگر ہم تھک گئے ہیں، الماریاں صاف کر لیں، گھر کا کوئی کام کر لیں، کوئی کھانا صاف کر لیں، اپنی کوئی اور امپورٹنٹ چیز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب پہلا درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ریلیکس ہوئے، لیکن پرابلم کب ہوتی ہے جب نیکسٹ لیول پہ جاتے ہیں، کہ جب آپ لغو میں لگ جاتے ہیں، پھر لگ کے بعد آپ کے فرائض چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، فرض کریں جیسے میں نے کہا ڈرامہ دیکھ رہے تھے، کچھ دیکھ رہے تھے، اس میں دل لگا تھا، پھر نماز میں خشوع مس ہو گیا، اسی میں دماغ چلا گیا، ٹھیک ہے؟ تو خشوع پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ فرض افیکٹ ہونے لگتا ہے، تو جب فرض افیکٹ ہونے لگ جائے تو پھر اس لغو میں گناہ شامل ہو گیا، اور تیسرا پھر کیا ہوتا ہے کہ لغو کی اتنی عادت ہو جاتی ہے، انسان کو اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اس کو برائی برائی نہیں لگتی، فحش باتیں، بے حیائی کی باتیں بری نہیں لگتی، غیبت شروع ہو جاتی ہے، جھوٹ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسان نے اپنی کھیتی جو ہے نگلیکٹ کر دی، پہلے تو بہت اچھی فصل بنائی، کھیتی بنا لی، اور پھر آل آف اے سڈن اس کو کاٹا ہی نہیں، اس کو نگلیکٹ کر دیا، اور اب کیا ہوا، اس میں کیڑے پڑ گئے اور فصل برباد ہو گئی، تو یہ ہم نے نہیں کرنا، کہ کوشش کرنی ہے جتنا جتنا اپنا ٹائم جو ہے وہ افیکٹو ٹائم اسپینڈنگ کرنی ہے ہمیں۔ اچھا جی، نمبر 4 کیا ہے؟ زکوٰۃ کے طریقے پہ عامل ہوتے ہیں۔ اب یہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، زکوٰۃ ایک تو مال کی زکوٰۃ ہے۔ اچھا، کچھ علماء کا یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ مکی آیا ہے، اس وقت زکوٰۃ جو تھی وہ فرض نہیں ہوئی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے اعمال کی زکوٰۃ، یعنی اپنے عمل جو گند مند اس کو جھاڑنے کی زکوٰۃ ہے، یعنی کہ انسان اپنا تزکیہ نفس کرے، اپنے آپ کو چیک بیلنس کرے کہ میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں، کیا میری زندگی ٹھیک ہے، میں نے اب کیسے سٹیپس لینے ہیں، تو ہم ہر وقت اپنا تزکیہ کریں کہ دیکھیں میرا عقیدہ ٹھیک ہے، میں شرک تو نہیں کر رہی، میری نمازوں میں خشوع ہے، میں عبادت ٹھیک کر رہی ہوں، میں قرآن سے جڑی ہوں، میں کر رہی ہوں، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، کیوں میرا خشوع نہیں آ رہا نماز میں، کیوں میں قرآن پڑھتی ہوں مجھے اثر نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟
तो वो उसके ऊपर फिर अमल करें, एक्ट करें, डिस्कस कर लें, कोई मसला नहीं है, सदका दें, खैरात दें, अल्लाह से ताल्लुक कायम करें, ठीक है? अच्छा, अब नंबर 5 क्या है? अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करते हैं। नंबर 6 है सवाए अपनी बीवियों के और उन औरतों के जो उनके मुल्क यमन में हों कि इन पर महफ़ूज़ ना रखने में वो काबिल मुलामत नहीं हैं। और नंबर 7 अलबत्ता जो कुछ इसके अलावा कुछ और चाहें वो ही ज़्यादती करने वाले हैं। अब ये क्या है शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करनी है और क्या अपनी ही बीवियों और अपनी ही औरतों के साथ आपने करना है। अब इसमें ये है कि शर्मगाहों की हिफ़ाज़त बहुत ज़रूरी है। हमारा बहुत ज़्यादा रोल है, हम मियाँ-बीवी के ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे तरीके से निभाएँ, अपने मियाँ के लिए तैयार हों, एफ़र्ट करें। मतलब ये हालत हमारी होती है कि हम जब तैयार होते हैं बेचारे मियाँ पूछते हैं, "कहाँ जा रही हो?" हाँ? क्योंकि उन्हें पता होता है घर में तो तैयार नहीं हो रही, तो अब तो तैयार हुई कहीं बाहर ही जा रही है। तो अपने मियाँ के लिए तैयार हों, एफ़र्ट करें, उस रिश्ते को मज़बूत बनाने में एफ़र्ट करें। जी हमें हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या निशानियाँ मिलती हैं कि कैसे रखते थे अपनी स्पाउसेस के साथ, उनके साथ मोहब्बत का रिश्ता था ना, उनको उन्होंने महबूबा बना के रखा था। तो अपने हस्बैंड्स भी अपनी वाइफ़्स को महबूबाएँ बनाएँ और वाइफ़्स भी अपने हस्बैंड्स को महबूब बनाएँ। उनको टाइम दें, उनके साथ चले जाएँ, जो घूमना है उनके साथ घूमें, कहीं जाके चाय पी आएँ, थोड़ा-सा आपस में बातें करें, वो भी इबादत हो जाएगी। जब अल्लाह सुब्हाना तआला से आप ये नियत करेंगी ना कि मैं अल्लाह सुब्हाना तआला मुझे याद है आप मैं अपने हस्बैंड की तीमारद या अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंडिंग कर रही हूँ, इस रिश्ते को मज़बूत करने के लिए क्योंकि आपने ये रिश्ते को मज़बूत करने को कहा है, तो वो भी इबादत है। अपने हस्बैंड के साथ और उसकी ज़रूरतों का ख़्याल रखें, ठीक है? तो और बच्चों के लिए भी ख़ैर रखें ना कि वो भी अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें, तो बच्चों की भी शादियाँ टाइमली करें, उनकी शादियाँ लंबी मत करें और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है कि मियाँ-बीवी आपस में अच्छी टाइम स्पेंडिंग करें। और फिर क्या कहा नेक्स्ट क्या आया कि अपनी इमानतों और अपने अहदो-पैमाँ का पास रखते हैं। अच्छा इसमें ऊपर एक ज़िक्र ये आया ये मैं क्लियर कर दूँ कि सवाए अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो वो लौंडियों का अब क्योंकि कोई कनीज़ें और लौंडियाँ नहीं हैं, तो इसलिए अब सिर्फ़ मियाँ-बीवी का ही रिश्ता जो है वो रह जाएगा। अ, अच्छा जी, आया 8 है अपनी अमानतों और अपने अहदो-पैमाँ का पास रखते हैं। अब इमानतों में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं? एक तो ये अमानत है ना कि कोई हमारे पास कोई चीज़ रखवा जाए तो वो हमने इमानत हो गई। फिर और क्या है राज़, आपकी दोस्त आपसे राज़ शेयर कर लेती है, अपनी बात शेयर कर लेती है, बात भी इमानत है। क्या है मशवरा, कोई आपसे मशवरा माँगता है, मशवरा भी इमानत है। या किसी से आप कोई बात करें तो साफ मशवरा दें। किसी ने आपको अपना राज़ बताया तो मत आगे करें। ये नहीं कि अच्छा चलो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम आगे ना बताना। फिर वो अगली वाली आगे को बताएगी, हाँ, तुम्हें मैंने बताया तुम आगे ना बताना। करते-करते तो बात सारी फैल जाएगी। अब आप तो बड़े तसल्ली हो गई है कह के कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम आगे ना बताना। बस आगे ना बताना कह के। नहीं, राज़ जब किसने आपको अपना राज़ दिया है तो आपने ही वो राज़ रखना है, उसको नहीं खोलना है। क्योंकि ये क्या है, अपनी इमानतों की हिफाज़त करें, अपने अहद-ओ-पैमाँ का पास रखें। तो ये हमने काम नहीं करना। ठीक है? फिर इसके अलावा अहदों पे और क्या होते हैं? जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, उसके कहने माने, उसके रूल्स रेगुलेशन माँगे। जैसे ऑफ़िस में आप जा रहे हैं, तो उस ऑफ़िस के रेगुलेशंस आपने मानने हैं, वो चीज़ों को आपने करना है। आपने सर्वेंट्स रखे हुए हैं, सर्वेंट्स के साथ आपकी जो अहदो-पैमा है, उनका ख़्याल रखें। उसको छुट्टी दें, उसको आज़ादी दें, वो जाए, उसको भी इमोशनली भी उसका ख़्याल रखें, टेक केयर करें। तो इस किस्म की सब चीज़ें आपने करनी है। आया नंबर 9 है और अपनी नमाज़ों की मुहाक़तत करते हैं। तो अब क्या है नमाज़ों की यानी कि इसमें सलावात का ज़िक्र है। युहाफ़िज़ून की हिफ़ाज़त करते हैं अपनी नमाज़ों की हिफ़ाज़त कैसे है कि सलावात का ज़िक्र है तो इसका में जमा का है कि अपने वज़ू की हिफ़ाज़त, अपने सतर की हिफ़ाज़त, अब नमाज़ के वक़्त की हिफ़ाज़त, अरकान की हिफ़ाज़त, दौरान नमाज़ ख़ुशू करना, फिर नवाफ़िल पढ़ने, ठीक है? नमाज़ों की 2 ही किस्में फ़र्ज़ या नफ़ल। तो जो हम सुन्नत पढ़ते हैं वो भी एक्चुअली नफ़ल है क्योंकि ज़ुपा पढ़ते थे तो इसलिए हम सुन्नत कहते हैं और जो सुन्नत मुअक्कदा का करते हैं कि मतलब उसको फ़ॉलो करते हैं और पढ़ते हैं, तो नवाफ़िल में ही शामिल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर उसके बाद क्या है नंबर 10 यही लोग वो वारिस हैं उलाइका हुमुल वारिसून 11 है जो मिरास में फ़िरदौस पाएँगे और इसमें हमेशा रहेंगे। अब यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि इनकी मिरास क्या है कि इनको मिरास क्या होती है जब आप की जो है वो आप जब आपकी डेथ के बाद जो आपको चीज़ मिलेगी ना, तो वो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि कैसी मिरास होगी जो फ़िरदौस पाएँगे। हदीस में है कि जब भी माँगो फ़िरदौस माँगो।
तो फिरदौस से कम ना माँगे और दुआ करें अल्लाहुम्मा रब्बना अजल्ना मिनहुम कि ए रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे ये फिरदौस जन्नतुल फिरदौस दे। इसकी दुआ माँगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो ये जो सब काम करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जाएँगे। तो जी अब हम जो है एक अ, आपका अच्छा जी या हम इसको ही आगे से पढ़ लें या हम ये कर सकते हैं कि हम एक अपना पुराना वो रिवाइज़ कर लें, सिनॉप्सिस। समन बताएँ सिनॉप्सिस करें या आगे से कुछ आयात पढ़ लें? समन? अ, मेरे ख़्याल में सिनॉप्सिस के लिए टाइम थोड़ा रह जाएगा, 6 मिनट्स हैं खाली। चलें ठीक है, फिर इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी आया 12 में फिर इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एहसास दिलाया ना कि उसको बनाया है तो किस तरह, वलक़द खलक़नल इंसाना कि हमने इंसान को मिट्टी के सत से बनाया। 13 फिर इसे एक महफूज़ जगह टपकी हुई बूँद में तब्दील कर दिया। 14 फिर इस बूँद को लोथड़े की शक्ल दी, फिर लोथड़े को बोटी बना दिया, फिर बोटी को हड्डियाँ बनाई, फिर हड्डियों पे गोश्त चढ़ाया, फिर इससे एक दूसरी ही मखलूक बना खड़ा किया। बस बड़ा ही बाबरकत है अल्लाह, सब कारीगरों से अच्छा कारीगर। 15 फिर इसके बाद तुमको ज़रूर मरना है। 16 फिर क़यामत के रोज़ यकीनन तुम उठाए जाओगे और 17 और तुम्हारे ऊपर हमने 7 आसमान, 7 रास्ते बनाए। तख़लीक़ के काम से हम कुछ नाबल्द ना थे। 18 और आसमान से हमने ठीक हिसाब के मुताबिक एक ख़ास मिक़दार में पानी उतारा और इसको ज़मीन में ठहरा दिया। हम उसे जिस तरह चाहें गायब कर सकते हैं। 19 फिर इस पानी के ज़रिए से हमने तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर के बाग पैदा किए। तुम्हारे लिए इन बागों में बहुत से लज़ीज़ फल हैं और इनसे तुम रोज़ी हासिल करते हो। 20 और वो दरख़्त भी हमने पैदा किए जो तूरे सीना से निकलता है, तेल भी लिए हुए उगता है और खाने वालों के लिए सालन भी है। ये ज़ैतून के दरख़्त का ज़िक्र हो रहा है। अच्छा जी। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर हमें पहले बताया कि हमें तो मिट्टी से पैदा किया और फिर मिट्टी पे जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फिर उसके बाद फिर क्या? फिर एक महफूज़ टिपकी हुई बूँद में तब्दील कर दिया कि फिर उसके बाद नुतफ़े से सब लोग पैदा हुए। और अगर आप मिट्टी को एक जनरल सेंस में लें तो ये भी हो सकता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए हम प्लांट्स खाते हैं या एनिमल्स खाते हैं तो वो तो मिट्टी से ही निकलते हैं ना? तो उस तरह हो जाता है। और फिर पूरी एम्ब्रियोलॉजी आ गई कि बूँद था और उससे फिर शक्ल बनी, फिर बोटी बनी, फिर बोटी से हड्डियाँ, गोश्त ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि पूरी तख्लीक इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दी और क्या कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है? अहसनुल खालिकीन कि बेहतरीन खालिक है, तो लोगों की शक्लों के ऊपर हमने कमेंट्स नहीं करने। और फिर कहा कि ज़िंदगी के बाद फिर मरेंगे और क़यामत के दिन उठाए जाएँगे। फिर बताया कि 7 रास्ते हैं कि 7 या तो 7 आसमान हैं या फिर देखें ना अब तो साइंस भी कहती है मल्टीवर्स है, यूनिवर्स नहीं है। तो मल्टीवर्स में हमें क्या पता अल्लाह ताला ने तो हमें कहा ना 7 आसमान है, तो साइंस अब उस बात को मान रही है। हो सकता है या तो यही है और इसी तरह के 7 ऊपर हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि हम अपनी किसी भी मखलूक से गाफिल नहीं है। और फिर यहाँ पर क्या कि एक हमने एक स्पेसिफिक मिकदार में पानी उतारा कि अगर हम ज़्यादा पानी उतारें तो क्या होगा? सैलाब बन जाएगा, फसलें तबाह हो जाएँगी और कम पानी उतारेंगे तो क्या हो जाएगा? कहत हो जाएगा। एक हम मुनासिब मिकदार में देखें ना कैसे समंदर से पानी जाता है, इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स बनते हैं, बारिश बनती है, पूरा वाटर साइकिल एक बड़े हिसाब से हमने बनाया। और फिर वही बात की गई अगर हम चाहें तो इसे गायब कर दें। अब हम भी साइंटिस्ट ने देखा मार्स में पानी नहीं है, वेनस में पानी पहले था, अब गायब हो गया, इसलिए वहाँ पर लाइफ नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही बात जैसे सूरह मुल्क में भी हमने ज़िक्र किया कि अगर हम पानी ही उड़ा के ले जाएँ तो तुम फिर क्या करोगे? कैसे ज़िंदा रहोगे? तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि फिर उस पानी के ज़रिए कितने प्यारे-प्यारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फल दिए, खजूर दी, अंगूर दिया। अब देखिए ना कितनी उनमें विटामिन्स हैं, अगर जगह-जगह मल्टीविटामिन की गोलियाँ लटकी हों, ये ज़िंक खा लो, ये मैग्नीशियम खा लो, ये गोलियाँ लटकी हुई हैं। नहीं, कितने खूबसूरत ज़ायके वाले फल दिए और फिर क्या तूरे सीना से ज़िक्र जो है वो ये ज़ैतून का तो ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करना कितना फ़ायदेमंद है और फिर इसे तुम सालन लगा के खाते हो तो वो रोटी के साथ खाते हैं ना ज़ैतून, उसका ज़िक्र है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसका तेल भी बहुत मुफ़ीद है, हदीस में है और इसका खाना भी बहुत मुफ़ीद है। अब 21 है और हकीकत ये है कि तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक है। इनके पेटों में जो कुछ है इसमें से एक चीज़ हम तुम्हें पिलाते हैं और तुम्हारे लिए इनमें बहुत से फ़ायदे हैं। 22 उनको तुम खाते हो और उन पर और कश्तियों पे सवार भी किए जाते हो। तो अब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि मवेशियों के अंदर कैसे सिस्टम उनका बनाया है कि जो दूध निकलता है, तो दूध तो पैदा होते बच्चे से लेके बूढ़े के लिए एक पूरी एनर्जी वाली पूरी ड्रिंक है जो आप लेते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कैसे एक रास्ते से गोबर निकलता है और एक रास्ते से हम दूध निकाल देते हैं, तो हमारे पास कोई ऐसी मशीन है जो घास खाए और दूध दे?
इम्पॉसिबल। अल्लाह ताला की कैसी तख्लीक है, ये कैसे-कैसे फ़ायदे हैं और फिर सिर्फ़ यही फ़ायदे नहीं हैं, फिर हम उनको इस्तेमाल करते हैं, उन पे सवारी कर सकते हैं, उनका गोश्त भी खा लेते हैं, उनकी जो लेदर है उसको भी यूज़ करके जैकेट्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, जूते बनाते हैं, हर चीज़ करते हैं। और फिर तुम उनको खाते हो और फिर कश्तियों में भी सवार होते हो। और कश्तियों के ज़िक्र के साथ फिर आगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है कि जब कश्तियों का ज़िक्र हमें बताया कि हम सफ़र कर सकते हैं, तो नेक्स्ट उससे फिर ज़िक्र है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का, कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा और उसने कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। क्या तुम डरते नहीं हो? 24 उसकी कौम के जिन सरदारों ने मानने से इनकार किया, वो कहने लगे, ये शख्स कुछ नहीं है मगर एक बशर है तुम जैसा। इसकी गर्ज ये है कि तुम पर बरतरी हासिल करे। अल्लाह को अगर भेजना होता तो फरिश्ता भेजता। ये बात तो हमने कभी अपने बाप दादा के वक्तों में सुनी ही नहीं कि बशर रसूल बनकर आए। चलिए फिर दुआ करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।